नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पारा नंबर 21 और सूरा सजदा है और हम आयत नंबर 25 से शुरू करें। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक रब्बा का रब तेरा या आपका हुआ वो यफसिलु य मैंने वो और आगे फे स्वाद और लाम फसल वो फैसला करेगा बैनहुम बैन दरमियान हम तुम्हारे या उनके यौमल क़यामती क़यामत के दिन फीमा उन चीजों में के कानू वो थे फीही जिनमें यख्तलिफून कि वो इख्तलाफ करते। बा मुहावरा देखते हैं। बिलाशुबह तुम्हारा परवरदिगार उनमें जिन बातों में इख्तलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला करेगा। अब आप ये देखें कि ये बात कि जिन चीजों में पीछे हमने आयत नंबर 24 में अमाम की खुसूसियात पढ़ी थी और आज 25 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि तफरका बाजी का क्या अंजाम है और ये प्रेजुडिस वगैरह से क्या होता है। तो असूले दीन से इख्तलाफ करने के बावजूद दुनियावी मफादात और कायद बनकर अपना झंडा अलग करने की जो ख्वाहिश होती है, इस ख्वाहिश के लाज़िम इसके नतीजे में उम्मत में इंतशार और दुनिया में जिल्लत और ख्वारी होती है। आज का जो हम लोग देखें कि ऐसा क्यों है, एक ही मजहब है, एक ही आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, लेकिन हमारे अंदर इंतशार है, तफरका बाजी है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहायत हिकमत से पहले आयत नंबर 24 में अमाम की खुसूसियत बताई, जिसमें उसकी पहली खुसूसियत ये बताई कि उसकी पूरी जिंदगी यही तर्ज अमल होना चाहिए, यानी कि एक लीडर का सारी जिंदगी अमल होना चाहिए कि वो अल्लाह के अहकाम की दावत दे और लोगों की रहनुमाई करे। दूसरा, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें स्टेबिलिटी हो, सब्र और इस्तकलाल हो, जो भी उसको इस रास्ते पे जो मुश्किल आ रहे हैं उस पर सब्र करे। और तीसरा कि वो अल्लाह की आयात और उनके वादों पे पुख्ता यकीन रहे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 21 है, सूरह सजदा है और हम आयत नंबर 24 और 25 कर रहे थे। आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लीडरशिप की क्वालिटीज बताई और उसके साथ आयत नंबर 25 में ये बताया कि ये जो तफरका बाजी होती है कि ये क्यों ऐसे होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक ये अल्लाह ताला जिन बातों में ये लोग इख्तलाफ कर रहे क़यामत के रोज फैसला करेंगे। और वो क्यों आपस में जिसको कहते हैं इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एग्जैक्टली वो लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। और आप ये देखें कि उनको दुनिया चाहने के लिए, अपने आप को अमाम साबित करने के लिए, अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतरीन साबित करने के लिए फिर उनके अंदर ये फिरकाबाजियां शुरू हो जाती हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो यहूद को अख्तलाफ के नतीजे में यही कुछ हासिल हुआ था जो आज मुसलमानों को हासिल हुआ है। फिर जो फिरका बन जाता है, इसमें कुछ ऐसा प्रेजुडिस पैदा हो जाती है कि इंसान को या उस फिरके को अपनी रविश बदलना गवारा नहीं होती, और वो उन्हें लगता है कि मेरा फिरका ठीक है और बाकी तमाम फिरकों को वो कहता है कि गुमराह है, और अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दरमियान में फैसला होगा कि किस फिरके के पास किस कदर हक का हिस्सा था और किस कदर वो बातिल था। ये इन सब में से फलां फिरका हक पे था और कौन सा फिरका गुमराह था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन इनकी सही सूरत हाल पता चल जाएगी कि आज जो दुनिया में वली और लीडर्स बने फिरते हैं और अपने कौम को गुमराह कर रहे हैं और जो सही लीडर्स नहीं हैं और फतवे खामखा के झाड़ते फिरते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बिलाशुबा रब है कि जिन बातों में इख्तलाफ कर रहे हैं क़यामत के रोज वो फैसला कर देगा कि कौन सा फिरका हक पर है। आयत नंबर 26, अवालम क्या नहीं याहदी हदायत हुई लहुम उनके लिए कम कितनी अहलकना उर्दू प्लस हलाक है, हमने हलाक की मिन कब्लहिम इनसे पहले मिनल करूनी तो जैसे करन कहते हैं ना, एक उसको सदी या उम्मत, तो मिनल करूनी उनसे पहले उम्मत थे
یمشونا، مشی کہتے ہیں چال کو، یمشونا چلتے پھرتے ہیں، فی میں، مساکینہم مسکن ان کے مقامات پہ، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لا آیات البتہ نشانی ہے، افلو کیا پس نہیں، یسمعون اس میں اردو کا لفظ سماعت ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ با محاورہ دیکھتے ہیں، کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے، تو یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک قرآن میں، ظاہر ہے آج کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گوگل نہیں تھا، کوئی نیٹ نہیں تھا، اب یہ پرانی قوموں کے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ان سے پھر امت کو بتایا۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، یہ سب عرب سے تعلق رکھنے والی قومیں تھیں، اور یہ سب تباہ ہوئی، اور اہل عرب نے ان کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان اقوام کے حالات زندگی اپنے بزرگوں سے بھی سنتے آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم اپنی بات کریں کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے ہم جاتے ہیں ٹیکسلا جاتے ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے کورس میں لگی ہوئی ہے کہ بھئی وہ ایسی سویلائزیشن ہے، جب ہم نے اس کو وہاں پہ کھدائی کی تو اتنے بڑے آرٹیفیکٹس ملے، اور وہ پتہ چلا کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے سویلائزڈ قوم تھی، اور کیا تھا کہ ان کے ملٹی سٹوری ہاؤسز ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کے اٹیچ واش رومز ہوتے تھے۔ اٹیچ واش روم دیکھیں آج کل کے زمانے میں بہت بڑی ایک کیا کہتے ہیں آپ کو، نعمت ہے۔ اور پھر وہ دیکھتے تھے، انہوں نے جب کھدائیاں کی تو پتہ چلا کہ سیوریج سسٹم بھی بڑا زبردست ہے، کہ بڑا اچھا سیوریج سسٹم ہے، انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے۔ باقاعدہ وہاں پہ جب انہوں نے وہاں پہ ڈگنگ کی تو پتہ چلا کہ باقاعدہ وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ انصاف ہوتا تھا، جج اور وہاں پہ عدلیہ وغیرہ بٹھائی جاتی تھی اور فیصلے ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہ سیکیورٹی کا سسٹم بڑا اچھا تھا، پولیس کا سسٹم محکمہ بہت زبردست تھا، اور وہاں پہ آرٹ اور کلچر بہت زیادہ تھا، جو انہوں نے پینٹنگز یا انہوں نے وہاں سے جو کھدائی کر کے ان کو جو پتھروں کے اندر جو ان کی تحریریں اور جو ان کے مونیومنٹس وغیرہ ملے۔ اب یہ سب کچھ ہمیں ملے اور جاتے بھی ہیں اور وہاں جا کے پکچرز بھی کھنچوا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ قومیں ہلاک کیسے ہوئی۔ ہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیولائزڈ قوم ہے۔ اب میں وہ قوم کی بات کر رہی ہوں جو ہم ادھر اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ ان قوموں کی بات کر رہے ہیں جو قرآن میں ذکر ہے، قوم عاد اور سمود۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کفرانہ روش، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کیا، مذاق سے مراد نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسرا لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سوال کرتے ہیں، افلا یسمعون، کیا بس وہ سنتے نہیں ہیں، یہ نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں اور پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 27، اوالم کیا نہیں، یا رو وہ را میں نے دیکھا انہوں نے، انا کہ ہم نسوقو رواں کرتے ہیں، ساق یا سوق ہم پلاتے ہیں، ہم رواں کرتے ہیں، الماء ما پانی، الارضی زمین میں، جروزی ایک نیا ورڈ ہوگا، اس کو بے شک انڈر لائن کر لیں، جرز ہو گیا بنجر، چٹیل، جرس، ٹھیک ہے، کاٹ دینا، کھا کر صاف کر دینا یا جڑ سے اکھیڑ دینا۔ فنخرجو، واپس اور نہ ہم، اور آگے اخراج، پھر ہم اخراج کرتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، زرعن اردو کا لفظ زراعت سے ہے، کھیتی، تاکلو اور کلو ہوتا ہے کھانا، تاکہ وہ کھائیں، منہو اس میں سے، انعامہم، انعام جسے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، ان کے چوپائے، ان کے جانور، وانفسہم اور ان کے اپنے نفس اور وہ خود، افلا یبصرون، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا پس نہیں بصارت سے ہے کہ وہ دیکھتے، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ بہت پیار سے
اور بڑی حکمت سے سوال کر رہے ہیں. پہلے ان کی سماعت پہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے واقعات سنے نہیں، عبرت نہیں حاصل کی. آیت نمبر 26 میں اور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں اگا ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر پانی کی فوار پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے گھاس پھوس کیسی کیسی کھیتی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جو کھیتی نکلتی ہے اس کو استعمال کون کرتا ہے؟ جو زمین سے جو بھی کچھ نکلتا ہے، جتنی ویجیٹیشن ہے، جو فروٹس ہیں، وٹ ایور جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کس کا رزق ہے؟ ہم انسانوں کا، جتنے بھی جاندار ہیں ان کا. تو آپ دیکھیں کہ جب بارش کا ریلا، نہروں کا پانی جب بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے تو بے آب ہو گیا اور بنجر زمین بھی لہلہانے لگتی ہے، بہار آ جاتی ہے، جس سے ہر قسم کے جانداروں کو رزق مہیا ہوتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ اس کو ایک میٹافور کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارش مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، اسی طرح وہی الہی کی بارش بھی ہوتی ہے. یہی خطہ عرب تھا جس میں توحید کی آواز نکالنا اپنے آپ کو مصائب کی دعوت دینا تھا. کہ کوئی کہتا تھا نا کہ احد اللہ واحد ہے تو اس کی شامت آ جاتی تھی، اس کے اوپر کوئلوں کے اوپر اس کو انڈیلا جاتا تھا. اور لوگوں کے دل، اب یہاں پہ کہ لوگوں کے دل حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے مردہ ہو چکے تھے. یہ وہ ٹائم تھا. تو اگر بارش کا ریلا بنجر زمین کو لہلہاتے کھیت میں تبدیل کر سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خطہ وہی کی بارش سے توحید کی آواز سے لہلہانے لگے اور مردہ لوگوں میں زندگی آ جائے اور لوگ سوچنے سمجھنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا فروغ دے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی برکات صرف انسان نہیں، اللہ کی ساری مخلوق اس سے مستفید اور سرشار ہوتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ایک پانی سے بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس وحی سے ہمارے مردہ دل یہ نہیں زندگی اللہ تعالیٰ زندگی نہیں حاصل کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حق کے بغیر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بغیر ایک انسان کو مردہ ہی تصور کیا جاتا ہے، اور جب وہ اسلام لے آتا ہے اور باعمل ہو جاتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی ملی ہے تو کیا ہے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ انسان خود اٹھائے گا، وہ آگاہی آنے پہ، وہ ہدایت آنے پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ بہت پیارے سوال کرتے ہیں، افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو؟ آیت نمبر 28. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، ہاذا، یہ، الفتح، فتح، فیصلہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، صادق. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آیت نمبر 28 میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم تمہاری مخالفت کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عذاب کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عذاب دے کر ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ جو مہلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس دنیا تک کی ہے. تو پھر یہ جو وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ عذاب آئے گا، تو پھر آئے گا کب؟ سچے ہو تو پھر لے کر آؤ. آیت نمبر 29. قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا، نہیں، ینفع، نفع اردو کا، نہیں نفع دے گا، الذین، ان لوگوں کو جو کافرو، جو کافر ہیں، ایمانہم، ایمان لانا ان کا، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، نظر، نہ ہم ان کو مہلت دیں گے. انتظار بھی اسی سے نکلا ہے. تو بامحاورہ ہو گیا کہ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یہاں پہ اسی کو یہ ہے کہ عذاب آنے پہ ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے. موت کی خاص کیفیت ہوتی ہے اور اس سے پہلے تک توبہ کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیتھ بیڈ پر بھی یہ ایمان جو ہوتا ہے، وہ توبہ جو ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کا ہمیشہ سے یہ سوال ہوتا تھا کہ جو پہ عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے یا ایمان لانے والوں کے لیے جو مدد اور فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے،
تو ایسی باتوں کو کوئی معین وقت بتایا جائے، اور یہ معین وقت بتا دینا حکمت الہی کے خلاف تھا۔ لہٰذا ایسے سوال کے جواب میں غفار کی توجہ دوسرے پہلوؤں، دوسرے اسپیکٹس کی طرف کرائی جا رہی ہے، اور جن پر عمل کی بنیاد اٹھتی ہے۔ اور یہ قرآن کا حقیقی مقصد کیا ہے کہ یہاں بھی اسی سوال کا جواب اسی انداز میں دیا جا رہا ہے کہ تم اس مہلت کو غنیمت جانو، جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس اس دنیا میں ٹائم ہے، کیونکہ اگر وہ فیصلے کا دن آ گیا تو تمہارا اسلام لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ مزید مہلت ملے گی، نہ تمہیں سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا اس کے لیے بے چین ہونا چھوڑ دو، البتہ اگر اپنے فائدے کی بات سوچو تو سوچو۔ تو وہی میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ ایک ہمارا جیسے ایگزام کا 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور یہ ہمارا مہلت کا ٹائم ہے۔ یہ ایک دفعہ ختم ہو گیا تو پیپر سنیچ ہو گیا، اس کے بعد اب 1 سیکنڈ کی اللہ تعالیٰ میں 2 لفظ یا 2 عمل اور کر لوں تو وہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنی زندگی تھی تب کیا کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 13، فَعَارِض، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، پس منہ پھیر لو، عنہم ان سے، وانتظر، اور انتظار کرو، انہم بے شک وہ بھی، منتظرون انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بتا کہ ایک مہلت کا ٹائم اس دنیا تک ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا جو ہے مشقت ہے، راحت اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے، کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور اس کا پھل اس کی عیش میں انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ملے گی۔ اب اگر لوگ اس چیز پہ نہیں یقین لاتے، اس چیز کو نہیں مانتے، تو پھر کیا کرو، ان سے الجھنا اور بحث کرنا چھوڑ، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آپ اس کے منتظر رہیے کہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا ہوگا۔ اور وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ تم اور تمہاری یہ چھوٹی اور کمزور سی جماعت کب گردش ایام کا شکار ہو جائے۔ مطلب ان کے دل میں ابھی بھی یہ ہے نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کی کمزور جماعت ہے اور ان کے اوپر عذاب آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن کے منتظر رہو جب ان کو صحیح صورتحال پتہ چلے گی کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، اور کس نے کتنی کوشش کی تھی، کس نیت اور خلوص سے کام کیا تھا۔ تو آپ بھی منتظر رہیں، اللہ بھی منتظر ہے، اور یہ لوگ بھی منتظر رہیں گے، اور ان کا یہ جو منتظر کر رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی منتظر ہو رہے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ یہ قوم جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال اگنور کریں اور اپنے عملوں پہ زیادہ توجہ دیں۔ یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہم اکثر دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ یہ چیز سورہ سجدہ جو ہے آج یہاں پہ ختم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔